वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सिस्टर फातिमा अली ही हूँ, बस नाम में डिफरेंस है थोड़ा सा। जी जी कंफ्यूज हो गई थी जी। ठीक है चले दर्स का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल अंसार इंस्टीट्यूट के जानिब से मुनाकिद की गई 10 वीक वर्चुअल सीरीज अरकान इस्लाम में आप तमाम का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सिस्टर्स खैर आफियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से अरकान इस्लाम सीरीज़ में हमारा जो अरकान रोज़ा चल रहा है, जिसका आज सेकंड पार्ट है, इंशाअल्लाह सेकंड पार्ट कवर करेंगे। चलिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर फ़ातिमा अली जैदी को, जो कि माशाअल्लाह आलिमा फ़ाज़िला है, वो आएँ और अपने उन्वान पर खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रोजे के मुतालिक पढ़ेंगे, जो कि पिछली किस्त में आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी सुन चुके हैं कि रोजे के मुतालिक रोजे की अहमियत और फजीलत, मसाइल, उनका मर्तबा व मुकाम। इसी तरीके से हम दूसरी किस्त में इसके और मसले मसाइल है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, जो लास्ट हम पढ़े थे, लास्ट किस्त में जो हम पढ़े थे, रमज़ान की अहमियत व फजीलत, रोजे की अहमियत व फजीलत और चांद देखने के मुतालिक जो मसाइल थे, वो इसी तरीके से हम और दीगर चीजें भी मालूम कर चुके थे, यानी कि उनका मुकाम मर्तबा सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सलातुत तरावी के मसाइल, यानी तरावी के क्या मसाइल हैं। तो देखिए, नमाज तरावी गुज़िश्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़ियाम किया, उसके गुज़िश्ता साल गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। यानी कि जो लोग अल्लाह ताला के लिए, यानी सिर्फ हमारा ईमान ये रहना कि सवाब हासिल हो, सिर्फ क़ियाम जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए करें, तो हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो हम पिछले कर चुके हैं। अब देखिए, रमजान में जो हम क़याम करते हैं, यानी कि जो नमाज पढ़ते हैं, अब ये तरावी, इसको हम आम दिनों में क्या लफ्ज़ बोलते हैं वो पढ़ेंगे। क़याम रमज़ान, रमज़ान में जो हम क़याम करते हैं उसको हम नमाज तरावी कहते हैं। लेकिन बाकी दिनों में और बाकी महीनों में, रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में, हम उनको क्या पढ़ते हैं? तहज्जुद। हम उनको क्या कहते हैं? तहज्जुद या क़यामुल लैल, इसका दूसरा नाम है। तो देखिए, रमज़ान में जो हम क़याम करने वाले हैं उसको हम नमाज तरावी कहते हैं, और बाकी महीनों में जो हम क़याम करते हैं उसको हम तहज्जुद या क़यामुल लैल भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं। नमाज तरावी के मसाइल देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे वो रकातों में कितनी है, यानी कि मसनून रकात कितनी है और गैर मसनून रकातें कितनी है, जो कि हदीस के जरिए से हम समझेंगे। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत किया कि हज़रत आयशा से पूछे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान की रात की नमाज कैसी होती थी। उन्होंने सवाल किया हज़रत आयशा से कि अल्लाह के रसूल के रमज़ान के रात की नमाज कैसे होती थी। हज़रत आयशा ने जवाब दिया, रमज़ान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में रात की नमाज यानी तरावी और गैर रमजान की नमाज यानी तहज्जुद 11 रकातों से ज्यादा ना पढ़ते थे। 4 रकात पढ़ते थे
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہترین طریقے سے طول و حسن ان کا اتنا بہترین انداز تھا، پھر اور 4 رکعت پڑھتے تھے اور بہترین انداز میں پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر یہی بات بتا رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عام یعنی کہ رمضان میں جو نماز پڑھتے تھے، جو قیام کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے تھے. تو دیکھیے 8 رکعت اللہ کے رسول پڑھتے تھے اور 3 وتر. تو دیکھیے اب یہاں پر آگے جو ان کا وقت بتایا گیا، نماز تراویح کا وقت جو عشاء کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک رہتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. یہ یاد رکھیں کہ 2 رکعت کر پڑھنا افضل ہے. جیسے کہ ہم پوری 4 رکعت فرض نماز جیسے ظہر ہے، عصر ہے، ویسا ہم اس کو 4 رکعت میں پڑھنا صحیح نہیں ہے. اس کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ 2 رکعت کر پڑھنا افضل ہے اور یہ مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان یعنی تہجد کی 11 رکعتیں نماز پڑھتے تھے. ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر پڑھتے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو دیکھیے اب یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ 2 رکعت کر ہمیں تراویح کی نماز پڑھنا ہے، 2 کر 8 نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیے مسنون رکعت 8 ہے اور غیر مسنون رکعت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن مسنون جو رکعت جو اللہ کے رسول ہمیشہ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کا کیا عمل تھا، تو وہ بتاتی کہ 4 پڑھتے 2 رکعت کے ساتھ. تو جو اللہ کے رسول عمل کرے وہ کام ہمیں کرنا ہے. تو اللہ کے رسول 2 رکعت کر نماز پڑھتے تھے 8 رکعت، تو ہمیں بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. اب دیکھیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے کہ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. سب سے اہم مسئلہ جو آج ہمیں ہر کوئی سوال کرتے ہیں. تو یہ حدیث ذرا آپ لوگ اچھے سے غور سے سماعت فرمائیے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، صحابہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی. اللہ کے رسول نماز تراویح نہیں پڑھائی یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے، یعنی کہ رمضان ختم ہونے کے لیے 7 دن باقی رہے. تو کتنے دن رہتا؟ 23ویں رات، یعنی 1/3 گزر گئی. یعنی کہ 23ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ 12 بج چکے تھے، یعنی کہ ان کی آدھی رات گزر چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں نماز تراویح پڑھائی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 23 کو پڑھائے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24ویں شب کو نہیں پڑھائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں شب آدھی رات گزرنے کے بعد نماز تراویح پڑھائے. پھر یہ 3 دن ہو گئے. پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ رمضان کے باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. یعنی کہ اللہ کے رسول 1 دن پڑھائے 1 دن نہیں پڑھا، پھر 1 دن پڑھا 1 دن نہیں پڑھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرے کہ اے اللہ کے رسول اگر کیا ہی اچھا ہوتا آپ عام یعنی کہ ہر رات میں آپ نفل نماز باجماعت پڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت پڑھی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. ساری رات کے قیام کا ثواب یاد رکھیں. ساری رات جو ہم دیکھیں ہم 1-2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال کر یعنی کہ ہم نماز ٹھہر کر پڑھنا ہمیں بمشکل کام لگتا ہے، بہت مشکل سے 1 گھنٹہ بھی ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو دیکھیے سارے دن کا قیام مل رہا صرف 8 رکعت پڑھنے سے. تو جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہمیت یہی بتائے کہ جو کوئی امام کے ساتھ یعنی کہ اس کے فارغ ہونے تک امام جتنی چاہے یعنی کہ چھوٹی مختصر پڑھائے نمازیں یا پھر بڑی پڑھائے، تو ان کے فارغ ہونے تک اگر وہ قیام کیا تو اس کے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری حدیث کا ٹکڑا یہ سن لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کیا کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ 3 دن باقی رہ گئے. کتنے دن؟ 3 دن. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ تیسری مرتبہ 27ویں شب
27वीं शब को नमाज तरावी पढ़ाई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नमाज पढ़ा रहे थे, जिसमें से अहल व अयाल यानी कि उनके बीवियां भी शामिल थी, यहाँ तक कि हमें फलाह के वक्त के खत्म होने का डर था। साहबा कहने लगे कि हमें डर था कि कहीं रात खत्म ना हो जाए, दिन खत्म ना हो जाए, ये दिन शुरू ना हो जाए। तो हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि फलाह क्या है? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सहरी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बेहतरीन तरीके से तरावी की नमाज पढ़ाए कि वो रात भर क़याम किए, यानी कि और अपने अहलो अयाली ने अपनी बीवियों को भी साथ लिए, अपने घर वाले जो भी थे उन तमाम को अपने साथ रखे और क़याम किए। और क़याम यानी कि उन लोगों को ये डर था कि सहरी निकल ना जाए, यानी कि सहरी का वक्त ना निकल जाए और हमारी सहरी चले जाने की वजह से रोजा ना छूट जाए। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पढ़ाए, एक दिन नहीं पढ़ाए, ये देखिए बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर था अल्लाह के रसूल को कि अपनी उम्मत पर एक मशक्कत यानी कि नफिल जो नमाज है वो फर्ज ना कर दी जाए। तो इस डर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नफिल नमाज पढ़ाने से नफिल नमाज ना पढ़ाए। और इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये काम अंजाम दिया है, जमात से पढ़ाने का। अब देखिए वित्र की मसनून रकात का हम जिक्र करेंगे। 1, 3 या 5 वित्र पढ़ना भी मसनून है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र पढ़ना हर मुसलमान के जिम्मे है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पसंद करे वो 5 पढ़े, जो पसंद करे वो 3 पढ़े और जो पसंद करे वो 1 पढ़े। हम वित्र की कितनी रकातें हर किसी के ऊपर तो जिम्मे है, लेकिन वो 5 भी पढ़ सकता है, 3 भी पढ़ सकता है और 1 रकात भी पढ़ सकता है। तो देखिए वित्र की 3 में से हम कोई भी गिनती कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बताया गया 1 तशहुद और 1 सलाम से वित्र पढ़ना मसनून है। 1 तशहुद और 1 सलाम से। तो देखिए अब हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 3 रकातों में से पहली यानी कि पहली रकात में सूरत आला, दूसरी में सूरत काफिरून और तीसरी रकात में सूरत इखलास पढ़ा करते थे और सलाम आखिरी यानी तीसरी रकात में ही फेरते थे। यानी 1 सलाम और 1 तशहुद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि यहाँ पर ये बताया कि अल्लाह के रसूल को सहाबा देखिए कि अल्लाह के रसूल ये काम करते थे। पहली रकात में सूरत आला, दूसरी में सूरत काफिरून और तीसरी रकात में सूरत इखलास पढ़ा करते थे और आखिर यानी कि जो रकात रहती थी तीसरी उसमें ही तशहुद और सलाम फेरते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस से भी हमें मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। नमाज मगरिब की तरह 2 तशहुद 1 सलाम से 3 वित्र अदा करना दुरुस्त नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि 3 वित्र यानी कि 3 वित्र नमाज मगरिब की तरह ना पढ़ो, बल्कि 5 या 7 और 3 वित्र यानी नमाज मगरिब की तरह 2 तशहुद और 1 सलाम से पढ़कर वित्रों की यानी कि नमाज मगरिब से मुशाबियत ना करो, यानी कि मगरिब की तरह हमें मुशाबियत करके ना पढ़ना है। वित्र देखिए वित्र में दुआ कुनूत रुकू से पहले और रुकू के बाद पढ़ने का ये अहम मसला है कि कब पढ़ना है। वित्र यानी कि जो हम वित्र नमाज पढ़ते हैं उसमें दुआ कब करनी चाहिए, रुकू से पहले या रुकू के बाद। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से दुआ कुनूत के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद दुआ कुनूत पढ़ी और एक रिवायत में यूं कहा कि रुकू से पहले और बाद दोनों तरह पढ़ी है, यानी कि अल्लाह के रसूल रुकू से पहले भी पढ़ते थे, रुकू के बाद भी पढ़ते थे, कभी ऐसा कभी वैसा। तो अल्लाह के रसूल दोनों अमल किए तो दो भी हम कर सकते हैं। अब देखिए जो दुआए कुनूत यानी कि जो हम दुआ करते हैं जो रुकू से पहले या रुकू के बाद जब भी हम दुआ करते हैं तो उस वक्त हम कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए जो कि मसनून है, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत अनस बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु
सिखाई है, बाज़ाब्ता उनको सिखाई है, यानी कि बचपन ही से उनको ये दुआ सिखाई थी। तो वो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत वआफिनी फीमन आफैत वतवल्लनी फीमन तवल्लैत वबारिक ली फीमा अतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर अपने नवासे हज़रत हसन बिन अली को ये दुआ सिखाए थे। तो हमें भी ये दुआ पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी मसनून दुआएं भी है, दूसरी दुआ कुनूत जो मसनून है वो भी है, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ा करते थे। वो कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुस्नी अलैकल खैर कुल्लु ونشرك ولا نكفر ونخلق ونترك من يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهم। तो ये दो दुआएं भी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता जो दुआ सहाबा को सिखाए थे वो अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत है। और मसनून जो है दूसरी आपको ये बताई गई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए वित्र, ये तो हम पढ़ लिए नमाज तरावी का हुक्म कि क्या है, कितनी रकातें हैं, कब पढ़ना है, रुकू से पहले, रुकू के बाद दुआ कुनूत क्या है, ये सब हम यानी कि मालूम कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए तरावी के बाद जो सबसे अहम काम, यानी रमजान में हम तरावी हमारे लिए एक मखसूस इबादत होती है, उसके अलावा हम जो मखसूस काम करते हैं रमजान में, खास रमजान किस लिए हम पर नाजिल हुआ और रमजान में हमें इबादत क्यों करनी चाहिए, वो असल फर्ज है। वो जो है अहम काम हम करते हैं वो है क्या करते हैं, कुरान, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को बगौर पढ़ते हैं, तर्जुमा और तफसीर के साथ। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 रात से कम वक्त में, कितने, 3 रात से कम वक्त में कुरान खत्म करता है वो कुरान को नहीं समझता। हमारे पास एक कंपटीशन होता है कि हम मुकाबला लगाते हैं कि इतने दिन में हमारी ये कुरान खत्म करना है, ना उसको समझते हैं, अमल तो दूर ही दूर है, लेकिन है ना उसको हम सही मखारिज से पढ़ते हैं, ना तजवीद से पढ़ते हैं, और उसी तरीके से ना उसका तर्जुमा मालूम करते हैं, ना उसके तफासिर मालूम करते हैं। तो ऐसे कुरान पढ़ने से बेफायदा है। हमें कुरान नाजिल किस लिए की गई है कि उसको पढ़े, समझे, अमल करे, अपनी जिंदगियों में नाफिज करे। जब हम कुरान को नहीं समझेंगे, लम यफहम, जब हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमारा बेफायदा है कुरान पढ़ना, तो लिहाजा हम कुरान ही ना पढ़े। जब हमें समझना है तो हम एक पारा, एक रुकू ही क्यों ना, हम उसको बेहतरीन तरीके से तजवीद मखारिज के साथ और बिल्कुल तर्जुमे के साथ हम पढ़े, तो तब हमें कुरान समझ में भी आएंगे और सही रमजान का हक भी अदा हो जाएगा कि रमजान क्यों हम पर है, कि हमें रमजान में क्या काम करना चाहिए, रमजान क्यों इतना मखसूस है, क्योंकि इस पर कुरान नाजिल की गई, क्योंकि वो महीने में कुरान नाजिल की गई। जब हम कुरान को एक मुकाबले के तौर पर पढ़ रहे, उसको सही अल्फाज अदा नहीं कर रहे, तरावी में भी जब हम कुरान पढ़ते हैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ते, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। तो आगे की हदीस में हम ये समझेंगे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि मैं नहीं जानती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुबह तक एक ही रात में सारा कुरान मजीद खत्म किया हो, कि अल्लाह के रसूल कभी, यानी कि अल्लाह के रसूल पर कुरान नाजिल हुआ। सोचने की बात है कि नबी पर कुरान जब नाजिल हुआ तो जाहिर सी बात है हाफिजा या फिर उनका याद करने का वो भूलते नहीं थे, लेकिन जो कुरान याद कर ले उनको पढ़ने में आसानी होती और वो रफ रफ जल्दी पढ़ते। तो वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रहने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल एक ही रात में कुरान को खत्म नहीं किया। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल जो अमल अपनी जिंदगी में किए वो हमें काम करना चाहिए, वो नाफिज करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल कभी ऐसा काम नहीं किए कि एक ही रात में कुरान खत्म करते हो, ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा देखा, ना ही उनके अज़वाज ने देखा है। अब देखिए, अब कुरान तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, कुरान की तिलावत करते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, और इंशाअल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम हमारी जिंदगियों में नाफिज भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते, या फिर तमाम सहाबा जब कुरान पढ़ते मस्जिद में या फिर कहीं पर भी बैठकर,
تو قرآن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سجدے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں سجدے کتنے سجدے ہیں؟ قرآن میں 14 سجدے ہیں، جو کہ لازمی ہے کہ وہ جگہ پر ہمیں سجدہ کرنا، لازمی ہے ہمیں کیسا بھی سجدہ کرنا، کیونکہ کافر اور مشرک لوگ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، کتاب کا انکار کرنے والے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے یا پھر بلند آواز سے قرآن پڑھتے، تو وہ خود بخود سجدے کی آیت جہاں پر پہنچتے، جب اللہ کے رسول سجدے کی آیت میں پہنچتے تو وہ خود بخود سجدے میں گر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے، یعنی کہ وہ یہ جانتے کہ واقعی میں ایک رب ہے، لیکن وہ انکار کرتے اللہ کے رسول کا، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن کتاب کا اور رسول کا انکار کرتے تھے، تو سجدہ وہ لازمی کرتے تھے۔ کافر اور مشرک لوگ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد وہ سجدے میں گر جاتے، تو کیا ہم مسلمان، کیا ہم قرآن پڑھنے والے، کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم سجدہ کریں اور سجدہ کرتے ہوئے اس پر دعا پڑھیں؟ لازم نہیں۔ تو دیکھیے سجدہ تلاوت جب ہم کرتے ہیں، یعنی کہ سجدہ کرتے وقت جب ہم قرآن پڑھتے وقت جب ہمیں سجدہ آتا ہے تو سجدے کے طور پر ہمیں دعا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صحابہ کو سکھائے؟ سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے رہے گا کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے مجھے پیدا فرمایا، اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس کے کان اور آنکھ بنائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ اور کان بنائے، اور اسی طریقے سے ہمارا سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جھک گیا، یعنی ہمارا چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جھک گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی بڑی عظیم نعمت ہمیں دیا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور لازم یہ رکھے کہ جب ہم سجدے کی آیت پر پہنچتے تو لازماً ہم سجدہ کریں، اور سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے میں ہم عام جو ہم الفاظ یعنی کہ سبحان رب العلیٰ یہ الفاظ نہ کریں، بلکہ سجدے کی دعا آپ لازم یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایگزام کے ٹائم پہ سنا جائے گا تو آپ ضرور سجدے تلاوت کی دعا یاد کریں۔ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو آپ یہ دعا یاد رکھیں۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ایک غلام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوان کے، یعنی کہ غلام تھا جو کہ ان کو قرآن یاد نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، دیکھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ ایک بخاری کے حدیث میں یہ بتایا کہ حضرت عائشہ کا غلام زکوان قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ تو ہم فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن نہیں آتا، بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا، اس وقت اگر آپ کو سورہ یاد ہے تو اس وقت آپ کو بغیر دیکھے ہی پڑھنا ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو ابھی ابھی مسلمان، ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے یا پھر ان کو کوئی سورے بھی یاد نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں، قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یا پھر دوسرے مسنون کام یا پھر ایسے نفل کام جو ہم رمضان میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں، تو دیکھیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نفلی عبادت میں، خاص طور پر نفلی عبادت میں جب تک ہمیں شوق اور رغبت ہو، جب تک وہ کام کرنا چاہیے۔ جب ہمیں تھکاوٹ ہو یا تکلیف محسوس ہو رہی، وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جو کام دلچسپی سے خوشی سے کیا جاتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جو کام دلچسپی سے خوشی سے نہیں ہے، بلکہ آپ بیزارگی سے یا پھر کسی کی زبردستی سے یا پھر آپ کے پاس وہ رغبت نہیں ہے، تو وہ آپ کا عمل قبول نہیں ہونے والا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت میں تھکن ہو جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ جب تک ہمیں شوق ہو تو پڑھنا ہے، آپ کو جتنا ہو سکے تو قرآن کی تلاوت کریے، جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں کرے۔ جب آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو ایک جگہ رکھ دیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم بظاہر ایک لوگوں کو یہ بتاتے کہ ہم نہیں تھے لیکن بیزار ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
جب آپ شوق ہے آپ کے پاس، آپ رغبت ہے، تب تک آپ پڑھیں. اگر آپ کے پاس کاہلی یا سستی، تھکاوٹ ہو جا رہی ہے، تکلیف ہو جا رہی ہے، تو آپ نہ پڑھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اس کا اجر دینا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیسا بھی دیتا ہے، کبھی نہیں تھکتا اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اجر دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں تھکنے والا ہے. ہم انسان تھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، ہمارے لیے اجر دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اگر ہم تھک جا رہے ہیں تو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. پھر دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا ہی چھوڑ دیا. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے یہ حدیث کی وضاحت یہ ہو سکتی ہے. تو دیکھیے یہاں پر بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کر بتا رہے ہیں کہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ، کہ وہ شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ایک تھکاوٹ یا تکلیف یا پھر کوئی دیگر کام کی وجہ سے وہ سو جاتے ہیں یا وہ کام نہیں کرتے. اور جو لوگ پابندی سے کام کرتے ہیں، کسی کا دیکھ کر، کسی کی نخالی کر کر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے، تو یہ عمل بھی نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے رسول مثال دے کر بتائے کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ تم رات کو اٹھتے اور عبادت کرتے تھے لیکن پھر اٹھنا ہی چھوڑ دیے. تو ایسے لوگوں کی طرح ہمیں نہیں بننا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے جب تک ہمیں شوق اور رغبت ہو. جب تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو ہم ترک کر دینا چاہیے. اب دیکھیے یہ تو ہم پڑھے تھے تراویح کے مسائل، ان کی نماز، رکعات اور دعاؤں کا تھا. اب ہم پڑھیں گے روزوں میں رخصت کے مسائل، کہ روزے میں رخصت کیا کیا ہو سکتی ہے، کن کن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، کن کن لوگوں کو نہیں دی گئی. تو سب سے پہلے ہم رخصت کے معنی جان لیں گے کہ رخصت کے معنی روزوں میں رخصت کے مسائل. رخصت کے معنی ہے اجازت، مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی کام میں کم کر دے رہے، یعنی ان کی مقدار کیا ہے، کم کر دے رہے. تو دیکھیے یہ کہیں اور نہیں بلکہ مذہب اسلام، صرف اسلام میں اتنی عظیم آپ کو اتنی سہولت عطا کی گئی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کرنا چاہیے. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو اگلے مہینے رکھ لیں، یا آپ استطاعت ہو تو ایسا کر لیں، یا فدیہ دے دیں، یہ کفارہ کر لیں. یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بتا رہے روزوں میں رخصت کے مسائل، آپ کو اجازت ہے یا مہلت ہے. اب دیکھیے کن کن لوگوں کو ہے یہاں پر بتایا گیا حدیث کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جو لوگوں کو رخصت ملی ہے یعنی کہ روزہ چھوڑنے سے، وہ ہے سفر میں، یعنی کہ جو مسافر ہو ان کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. کون؟ صحابی حمزہ رضی اللہ عنہ. تو وہ بتاتے کیا میں روزہ رکھوں سفر میں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اگر تم نہ چاہو تو مت رکھو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی ہمارے اوپر ہے، ہم چاہے تو رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے. یہ اگر ہمیں مشکل ہو رہی، دقت ہو رہی، یا پھر سحری کا نہیں ہو رہا تو اس وقت ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. یا پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں تو ہمیں رکھ لینا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. پھر ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا. روزے دار نے بے روزوں پر اعتراض نہیں کیا اور نہ بے روزے دار روزے داروں پر اعتراض کیا. دیکھیے ایک مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے تو وہاں پر یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے نہیں رکھا ہوا تھا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو سفر میں روزے کی اجازت ہے، آپ کی مرضی، آپ چاہے تو رہ سکتے، آپ چاہے تو نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے وقت، یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے تو جہاد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو حکم یعنی کہ بتا دیے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. لیکن بعض لوگوں نے رکھے، بعض نے نہیں رکھے. تو نہ روزے دار کیا کیے کہ دوسروں پر شکایت کی کہ ارے آپ نے روزہ نہیں رکھا،
اور نہیں رکھنے والے روزے دار پہ کہ آپ نے روزہ رکھا، ایسا نہیں کیا، اور نہ کہنا ہے. تو آپ کے لیے اجازت دی گئی، یعنی رخصت ہے کہ آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. مرضی ہے سفر کرنے والوں کے لیے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت، تو ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ کس طریقے سے، یعنی کہ روزے کی تعداد پوری کیسے کریں یا پھر اس کو بعد میں کیسا رکھیں، وہ بارے میں بتایا گیا کہ وہ قضا کریں. اصل اہم یہ ہے کہ وہ قضا کریں. اب میں حدیث کے ذریعے سے سمجھوں گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی یہی وجہ سے. تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے لیے جب حیض آتا ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے. تو یہ دو کام اس کے لیے چھوڑنا ضروری ہے. تو اس وقت اس کو اجازت ہے، یعنی کہ اس وقت اس کو مہلت ہے، رخصت ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہیں. اور وہ عورتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا جو دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت ہے. اب دیکھیے حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر یعنی کہ دیر سے کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، یعنی کہ وہ آدھی نماز پڑھ سکتے ہیں. حدیث کا یہ ٹکڑا پہلے سمجھیں گے کہ مسافر کو روزہ مؤخر کرنے کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہیں تو وہ کیا کرے، روزہ ہم بعد میں، یعنی اگلے مہینے جب ہم مسافر نہیں رہیں گے، قیام ہم گھر پہ پہنچ جائیں گے، اس وقت آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ نصف نماز پڑھ سکتا ہے، قصر کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کو 4 رکعت ہے ظہر کی تو وہ 2 رکعت کر پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کو قصر کر کے پڑھ سکتا ہے. اس کو یہ اجازت دی گئی ہے. جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی گئی ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان کے علاوہ، یعنی کہ مسافر کے علاوہ بھی 2 عورتیں ایسی ہیں جو دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے لیے کہ وہ روزہ بعد میں رہ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کو بعد میں اجازت دی گئی، یعنی کہ ان کو رخصت ہے، ان کو مہلت دی گئی کہ وہ بعد میں روزہ رہ سکتی ہیں. تو دیکھیے یہ سب سے بڑا ہمارے لیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ حائضہ عورت کو قضا روزوں کی کرنا ہے، نہ کہ نماز کی. اگر دیکھیے روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نمازوں کی بھی قضا ہوتی تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی. دیکھیے بہترین مذہب اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں روزوں کی قضا ہی رکھے، نہ کہ نمازوں کی. اسی لیے حدیث میں بتایا گیا الدین یسر، دین آسان ہے. اب دیکھیے مسئلہ سفر یا جہاد میں دشواری پیش نظر ہو تو کیا کرنا چاہیے، روزہ ترک کرنا ہے یا توڑ دینا ہے. یعنی آپ سفر کی حالت میں ہیں اور جہاد میں بھی ہے، یعنی ایسا معاملہ ہے جب آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو آپ کو چھوڑنا ہے یا توڑنا ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بتانا ہے اگر آپ روزہ رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے. اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے. جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا. تو یہاں پر یہ بتائی کہ وہ پہاڑ کا راستہ اتنا مشکل تھا کہ لوگ چڑھ نہیں سک رہے تھے، اتنی مشکل تھی. تو وہ کیا کہ سفر کی حالت میں بھی تھے اور جہاد کا معاملہ تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھے، تو وہ کیا کرے، روزہ توڑ دیے. تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں ایسا وقت ہو آپ کے پر کہ بہت زیادہ مشکل، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، روزہ رکھنا ہے یا توڑنا، تو آپ رکھنا ہے یا پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو مسئلہ ہے تو اس وقت آپ کیا کریں، توڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ توڑیں تو اس پر قضا لازمی ہے، آپ کو دوسرے مہینے میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے. اب دیکھیے آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی رخصت ہے جو بڑھاپے میں ہو یا ایسی بیماری ہو جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو، تو وہ فدیہ دینا چاہیے. اب دیکھیے اب آپ لوگ بولیں گے فدیہ کیا ہے. فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو، جو مستحق لوگ ہے، ایک مسکین یا محتاج ہے، اس کو 2 وقت کا کھانا کھلانا لازمی ہو. دیکھیے کوئی ایک ایسا بیمار ہے، جیسے کہ گھر کے کوئی ایک فرد رہتے جو سب سے زیادہ بیمار رہتے یا بڑھاپے کی حالت میں، اور دیکھیے ان کے صحت یابی کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے روزوں کی رخصت ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا چاہیے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ جب آپ کسی کو کھانا کھلا دیں گے یا آپ فدیہ دے دیں گے تو آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں رہیں گے۔ اگر آپ قضا کر دیں گے تو فدیہ دینا نہیں پڑے گا، دونوں میں سے ایک کام کرنا رہے گا۔ اب دیکھیے یہ تمام کام جو آپ کو بتائے گئے تھے، یعنی کہ کون کون سے کن کن لوگوں کو رخصت ہے، بیماری کی حالت میں، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت چاہے وہ حمل کی حالت میں ہو یا دودھ پلانے والی ہو، یہ تمام لوگوں کے لیے آپ کو رخصت ہے، یعنی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، دوسرے مہینے میں یعنی اگلے مہینے میں پورے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کیا کرے، فدیہ دے دے، یعنی کہ آپ کو یہ ہے کہ میں اگلے مہینے میں ہی نہیں رہ سکتی ہوں، آپ کو یہ ہے کہ میں اگلے مہینے میں صحیح میری طبیعت ہو سکتی ہے، نہ میں رہ سکتی ہوں، تو اس وقت آپ کیا کریں، فدیہ دے دیں۔ کتنا فدیہ دینا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ یہ تھا آپ کو روزوں میں رخصت کے مسائل۔ کن لوگوں کو رخصت، یعنی کہ آپ پڑھے تھے سفر میں، یہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ کن کن لوگوں کو رخصت ہے، کن کن لوگوں کو اجازت یا مہلت دی گئی ہے کہ وہ باقی مہینے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اچھے سے یاد رکھیں، بیماری کی حالت میں، سفر، بڑھاپا، جہاد، اور چاہے وہ حمل کی حالت میں ہو یا دودھ پلانے والی ہو، ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اگلے مہینے میں یا پھر آپ کی صحت یابی ہونے کے بعد یا اچھے ہونے کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کیا کرنا ہے، فدیہ دینا ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے میں۔ تو آپ جتنے روزے چھوڑیں گے اتنے روزے کا حساب لگا کر دینا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ قضا روزوں کا، ٹھیک ہے، قضا روزے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا کہ ان کے اوپر قضا روزے تھے، قضا روزے تھے، لیکن وہ کیا کیے، شعبان سے پہلے روزہ نہیں رکھ سکے، یعنی کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فَعِدَّةٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ، یعنی کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں مسلسل رکھے جائیں گے، مسلسل یعنی کہ لگاتار رکھے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے روزے، آپ مہینے کے پورے روزے رہ رہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے جو بھی چھوڑے ہوئے روزے ہیں یا پھر آپ کے حیض و نفاس والے روزے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، اس کو لگاتار آپ کو روزے رہنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر آگے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ متتابعات کو حذف کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن بعد میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لگاتار نہ رکھیں، آپ کو اجازت ہے، جب چاہے رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قضا روزے ہو یا پھر نفل روزے ہو، الگ الگ رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو، فَعِدَّةٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے روزے یعنی کہ دوسرے دنوں میں آپ کیا کریں، وہ تعداد کو پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا قضا روزن کے مسائل۔ اب دیکھیے قضا وہ روزے جو میت کی طرف سے، دوسرا مسئلہ یہ کہ قضا روزے ابھی تک تو آپ نے پڑھا کہ کون کون سے قضا روزے، کہ اگر آپ کے روزے چھوٹ جا رہے ہیں تو آپ کو کب کرنا ہے، تو شعبان سے پہلے کرنا ہے، اگر موقع نہ پاتے تو رہنے دے، لیکن آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اس بارے میں، لیکن آپ کو جو قضا روزے ہیں اس کو پورا کرنا ہے رمضان سے پہلے، شعبان سے پہلے۔ تو دیکھیے یہ آپ کے ہو گئے قضا روزے۔ اس کے بعد ہے کہ مرنے والے، یعنی کہ آپ کو یہ بتا کر گئے کہ میرے حصے کے روزے آپ کو رکھنا تھا، یعنی کہ وہ بتا کر گئے کہ روزہ رکھنا چاہیے، تو آپ مرنے والے کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، قضا روزے، قضا روزے بتا رہی ہوں، قضا روزے، فرض روزے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہو، یعنی کہ وہ اس پر فرض روزے باقی تھے اور اس کا وارث اس کی طرف قضا روزے رکھے، یعنی کہ اس کے اوپر فرض روزے باقی تھے تو وہ کیا کریں،
فرض روزوں کی قضا کرے میت کی طرف سے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نفل روزوں کی قضا ادا کرنی واجبی ہے. کس کی؟ نفل روزوں کی. اب حدیث کے ذریعے سے سمجھیں گے تو آپ لوگ بھی غور سے سنیے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ یوم فتح یعنی کہ فتح مکہ کے دن. فتح مکہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کس وقت ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مسلمان کے آخری یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرے تھے اس وقت کا معاملہ ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے رسول کے صاحبزادی تھی وہ اللہ کے رسول کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی اور یعنی ام ہانی جو حدیث روایت کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دائیں طرف بیٹھی تھی. اتنے میں ایک خادمہ آئے جو برتن لے کر آئے جس میں پانی تھا. تو وہ عورت یعنی کہ جو باندی وغیرہ تھی خادمہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اس برتن سے پانی پی لیا. پھر وہ برتن کس کو دیے؟ ام ہانی کو دیے. ام ہانی بھی پی لیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اپنی بیٹی کو دیے تو انہوں نے بھی پیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ام ہانی کو دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں روزے سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا روزہ تھا لیکن میں روزہ توڑ دیا. کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم نے قضا روزے رکھا؟ تو میں نے عرض کیا نہیں. ام ہانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے کیا تم یہ قضا روزے تھے یہ نفل مطلب یہ پوچھنا چاہ رہے فرض ہے یا قضا روزے نفل روزے؟ تو انہوں نے کہا نفل ہے. تو اگر نفل ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی کہ تم آگے یعنی کہ کبھی بھی اس کو قضا کر سکتے. تو نفل کی بھی قضا ہو سکتی ہے اگر آپ توڑ دیے تو. نفل روزہ اگر آپ رہ رہے یعنی کہ نفل روزہ کون سا ہے؟ قضا روزہ جو آپ رہ رہے اس وقت اگر آپ رہ رہے اور آپ روزہ توڑ دیے اس وقت آپ کو دوسرے مہینے میں آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں. اب دیکھیے وہ کام جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اب ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ وہ کام ہے جو روزہ مکروہ نہیں ہوتا. کون کون سے کام ہیں؟ اب میں وہ پوائنٹس بتا رہی ہوں آپ کو یاد رکھنا ہے. ایگزام جب رہے گا آپ لوگوں کا جب سوالات کیے جائیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹس یاد رکھنا رہیں گے. تو دیکھیے وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. بھول چوک سے کھا پی لینا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. اگر آپ بھول گئے آپ کو عادی نہیں تھے روزوں کے لیکن آپ روزہ رہے تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ توڑنا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا روزہ مکروہ ہوتا ہے بلکہ آپ کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس سے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. یہ بھول چک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی تھی تو ہم ہمارا روزہ مکمل کریں نہ اس کو توڑیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو دیکھیے بھول چک جب آپ غلطی سے کھا پی لے لیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. پہلا یہ مسئلہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ گن نہیں سکتا. کہ روزے کی حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسواک کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول یہ کام کیے. صحابہ نے یہ کام اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ کریں کہ ہم گن نہیں سکتے اتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی. لیکن ہم یعنی کہ آج کل تو ہمارے پاس یہ معمول نہیں رہا کہ مسواک کرنا برش وغیرہ جو بھی ہے ہم پیسٹ وغیرہ لگا کر ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کیونکہ حلق تک ہمیں مزہ نہیں جانا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مسواک آپ کر سکتے ہیں جتنا چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے وہ کام کیا ہے. آپ برش نہیں کر سکتے پیسٹ لگا.
پھر تیسرا دیکھیے، یہ دو مسئلے تو ہو گئے، کون سا؟ بھول کر کھا پی لینے سے، دوسرا ہے کہ مسواک کرنے سے، تیسرا مسئلہ یہ کہ گرمی کی شدت سے روزے دار جو ہے گرمی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، سر پر پانی ڈال لیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں کہ اس کا بڑا بنا کر روزہ توڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں روزے دار کو۔ تو یہاں پر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہمیں اس چیز سے ناواقف ہے، ہم یہ معلوم ہی نہیں کہ اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، ہم یہ سمجھتے کہ نہیں برش کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو ہم برش نہیں کرتے۔ آپ کر سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، پیسٹ لگا کر نہیں کرنا ہے، لیکن مسواک کو آپ کی اجازت ہے، آپ جتنی مرتبہ چاہیں مسواک کر سکتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول نے بھی کیا۔ اور بھول کر کھا پی لینے سے یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا، کیونکہ ہر کوئی کیا کرتے، بھول کے کھا لیے پی لیے تو کیا کرتے، کنٹینیو کر لیتے، اپنا کھانا مکمل کر لیتے اور روزہ توڑ لیتے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب تیسرا یہ کہ اب گرمی اتنی زیادہ ہے، بعض وقت ایسا آتا ہے کہ رمضان بہت زیادہ گرمی اور شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گرمی کی شدت کے برداشت سے باہر ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے اوپر پانی ڈال لیتا ہے، یا اپنے سر کے اوپر سے پانی ڈال لیتا ہے، یا پھر یہ کرتا ہے کہ جو پانی وغیرہ کا کپڑا اپنے چہرے پر ڈھانک لیتا، تو اس سے روزہ لوگ بولتے کہ ٹوٹ جاتا، آپ پانی حلق تک چلے جا رہا، تو یہ نہیں ہے، مطلب اصل جو بات بتائی گئی یہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اور عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے، کہ انہوں نے خود یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، تو ہم یہ گرمی کی وجہ سے یہ کام کر سکتے، اس سے روزہ ہمارا مکروہ نہیں ہوتا۔ اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مزید خارج ہونا یا احترام ہو جانا روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ سر میں تیل لگانے یا کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہمیں بتائی جاتی کہ سر پر تیل نہیں لگانا، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ مسنون کام ہے۔ اللہ کے رسول سنت ہے، اللہ کے رسول کنگھی کرتے تھے، اب سرما لگاتے تھے، اور اللہ کے رسول سر پر تیل ڈالا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنت کا کام ہے، اور ہم اس کو رمضان میں روزے کی حالت میں کرنے کے لیے یہ بتا رہے کہ مکروہ ہوتا روزہ، لیکن یہ ایسا کرنے سے روزہ ہمارا مکروہ نہیں ہوتا۔ سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی مسئلہ بتایا گیا کہ ایسے دعوت یعنی کہ اگر ہم ایسا پکوان پکا رہے ہیں جو ہانڈی وغیرہ ہے، جس سے پورے لوگوں کا نقصان ہو، اور وہ یعنی کہ کچھ ایسا مشکل ہوتی کہ ہمیں کچھ چکھنے کی ضرورت پڑتی، تو آپ ہانڈی میں سے تھوڑا سا چکھ سکتے ہیں، پھر اس کو ہم کلی کر صاف کر لیں، یا پھر حلق میں جیسے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے کہ حلق میں کیا ہے، مکھی یا مچھر وغیرہ چلے جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ بھی مسئلہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ تمام کا حدیث کے ذریعے سے میں بتاؤں گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، پھر بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، یعنی آپ ایسی دوا استعمال کر رہے جو حلق تک پہنچنے والی ہے تو وہ دوا آپ استعمال نہ کریں، اور آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ چکھ لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر عطا الرحمن نے کہا کہ روزے دار اپنا تھوک وغیرہ نگل سکتے ہیں، اگر اس یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ مکھی وغیرہ چلی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ وہ روزہ ان کا نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ سن رہے مسئلہ یہ جو بھی سن رہے ہیں وہ کام تھے جو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، ہم عورتوں میں خاص طور پر ہر لڑکی کو، ہر عورت کو یہ سوال ہوتا ہے کہ غسل کا
کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے، یعنی کہ اگر ہمیں غسل فرض ہو جائے لیکن دیر سے اٹھے سحری کے لیے، تو سحری کا وقت بھی چلے جانا اور غسل کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلا کام کیا کریں؟ تو حدیث کے ذریعے سے پڑھیں گے، ذرا غور سے سنیے آپ، کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے تھے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے تھے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے تھے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا. تو یہاں پر آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ کیا کریں اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے، آپ غسل کرنا آپ پر فرض ہو جائے، تو اس وقت کیا کریں، یعنی کہ سحری کا وقت بھی چلے جا رہا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے وضو کرنا ہے، کیونکہ غسل کے لیے تو وقت لگتا ہے. تو آپ کیا کریں، سب سے پہلے جائیں وضو کریں اور سحری کریں، پھر اس کے بعد سحری کے فوری بعد آپ کیا کریں، غسل کر سکتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں کھانا پینا یا سونا چاہتے تو سب سے پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے. اگر ہمیں بھی اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہم ہمیشہ باوضو رہیں، وضو کر لینا چاہیے. اب یہ آخر دو مسئلے ہیں. دیکھیے، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا بشرط کے جذبات کو قابو کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میرا جی چاہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے یہی سوال کیا، یعنی کہ جواب دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر کیا؟ تو اللہ کے رسول مطلب ان سے یہ سوال کیا کہ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لے تو کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا، کلی میں تو کوئی حرج نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی چیز میں بھی حرج نہیں، یعنی بوسہ آپ دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے، یعنی آپ روزے کی حالت میں ہجامہ کروا سکتے ہیں. پچھنا یعنی کہ ہجامہ یعنی کہ یہ ایک علاج ہے جو انسان کے جسم سے، یعنی کہ بلیڈ وغیرہ یا سوئی وغیرہ کے ذریعے سے انسان کے جسم کا گندا خون نکالا جاتا ہے. تو اس کو ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. اس سے بھی روزہ مکروہ ہے. بعض لوگ دیکھیں رمضان میں روزے کے جیسے کہ جو تاریخ ہوتی ہے، ہجامہ کی جو تاریخ ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، لوگ جاتے ہیں اور پچھنا لگاتے یعنی ہجامہ کرواتے. تو یہ بتاتے کہ روزے میں ہم نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں ہم ہجامہ نہیں کروا سکتے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پچھنے لگائے، اسے بخاری نے روایت کیا، تو آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ تھے مسائل جو کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کام جو روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہوتا، کھانے پینے سے اور اسی طریقے سے مسواک کرنے سے، گرمی کی شدت سے سر پر پانی ڈالنے کی وجہ سے، مزید و خارج ہونے کی وجہ سے تیل سر پر لگانا، کنگھی کرنا، سرما لگانا، یہ ہانڈی وغیرہ چکنا اور بدن پر پانی ڈالنا یا پھر کپڑا وغیرہ سر پر رکھ لینا، یہ ایسی چیزیں، یا پھر آپ پر غسل واجب ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، غسل نہیں یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے غسل کرنا اور آپ کی سحری چلی جا رہی، لوگ یہ سوچتے کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو رہا، ٹوٹ جا رہا. تو آپ کو یہ نہیں ہے، آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں، روزہ اس سے مکروہ آپ کا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا، آپ کر سکتے ہیں یہ کام. اب دیکھیے یہ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنا ہے جو کہ ابھی ہم پڑھیں. وہ کام جو جائز ہے، جو نہیں جائز نہیں ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پوائنٹس تراوی کا. ہم تراوی سے پڑھیں تو تراوی کی تعداد، دعا، نماز، سجدے تلاوت کی دعا، اور روزوں میں رخصت کن کن ہے، کن عورتوں کو رخصت دی گئی، سفر کی حالت میں حیض و نفاس والی عورتیں، اور اسی طریقے سے حاملہ اور دودھ پلانے والی اور جہاد میں. اور یہ تمام کام آپ کو یاد رکھنا ہے. اور قضا روزے کن کن کے پر قضا ہے اور کن پر نہیں ہے، اور فدیہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے کن کو رخصت دی گئی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ یاد رکھیں گے آپ کے ایگزام میں، یعنی کہ آپ کے امتحان میں آپ کو آسانی رہیں گی. تو دیکھیے میں ایک پوائنٹ بتا دوں گی کہ آپ کو یہ 4 کام اچھے سے یاد رکھنا ہے. اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے. قضا
آپ یہ سوچ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے قضا اگر آپ کو بتائے کہ یہ کرنا ہے، قضا کیا ہے؟ اب یہ پوچھتے کہ روزے کی قضا کیا ہے؟ وہ کام انجام دینا، یعنی فرض کی ادائیگی. روزے چھوٹ جا رہے ہیں آپ کے تو فرض کی ادائیگی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قضا. رخصت یعنی روزے میں رخصت ہے، آپ کو اجازت ہے. کیا ہے رخصت کے معنی؟ اجازت، مہلت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے تخفیف ہے، کام میں آپ کو مختصر کر دیا گیا ہے. اب کفارہ، انشاءاللہ کفارے کے متعلق آپ آگے بھی پڑھیں گے اور آپ کو اس بارے میں تفصیلاً میں ذکر بھی کروں گی. فدیہ، فدیہ یہ دیکھیں گے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. تو آپ یعنی کہ اگر کسی انسان کا روزہ چھوٹ جا رہا ہے یا پھر آپ کو فدیہ دینا ہے تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دینا ہے ایک روزے کے بدلے میں. تو کفارہ دیکھیے، کفارہ یہ ہے کہ لازماً آپ کو دینا ہے. اگر آپ روزہ توڑ رہے ہیں اور آپ یہ کام یعنی کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس سے تلافی کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہے، تو دیکھیے کفارہ یعنی کہ جو گناہ گار ہے، یعنی کہ جو آپ گناہ کر لیے روزے کی حالت میں، گناہ کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کام کرنا ہے، اسی کو ہم کفارہ کہیں. کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر آپ ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتے، آج کل کے پاس تو ہمارے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے کہ ہم کسی کو قید کر دیں، قیدی سمجھیے. تو اگر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو 2 ماہ کے مسلسل یعنی کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رہنا ہے کہ چھوڑنا نہیں. اگر آپ چھوڑے تو پھر سے آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، یعنی شروع سے گنتی کرنا ہے. تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے. اگر آپ یہ سکت نہیں ہے، آپ کے پاس یہ طاقت نہیں کہ آپ 2 ماہ کے روزے نہیں رہ سکتے، تو آپ کیا کریں؟ 60 مسکینوں کو یعنی محتاج جو ہے ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں، قضا، رخصت، کفارہ اور فدیہ. نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے امتحان میں یہ سوالات کیے جائیں گے اور آپ یہ اہم مسئلے سب یاد رکھیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کو سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.